जमा करके एक किश्त में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को तो दिलवाया, लेकिन डेली वेज अर्नर्स जिनको हमने सब आइडेंटिफाई किया है, 2 महीने गुजर चुके हैं। लॉकडाउन ना सिर्फ कराची में मगर हर सूबा में हो रहा है। वफाकी हुकूमत को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरीके से इस मुल्क के डेली वेज अर्नर्स को रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा। फ़ौरन उनको कैश ट्रांसफ़र देना चाहिए। ये मुतालबात जो है हमने ना सिर्फ अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगर अपोजिशन पार्टीज़ का जो जॉइंट APC है, जो वज़ीर आला के अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस है वफाक के साथ, बार बार हम ये एम्फसाइज़ कर रहे हैं। वफाक खुद ऐलान करता है कि 2 अरब रुपया उन्होंने डेली वेज अर्नर्स के लिए रखा है, फिर उसको रिवाइज़ करते हैं कि 70 अरब रुपया हमने डेली वेज अर्नर्स के लिए रखा है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ये इस किस्म की सूरत हाल में जब आपका मुल्क एक नेशनल क्राइसिस से गुजर रहे हो, हम डिले को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत को अपना जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। पहले दिन से आप सब मेरे विटनेसेस हो, मैंने इसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि इस वबा से हमने लड़ना है, ये नेशनल क्राइसिस है। सारी जो हमारे सियासी इख्तलाफात है मैं उनको भूल जाता हूँ। मेरा मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है और सेहत का वफाकी वज़ीर भी इमरान ख़ान है, लेकिन उस दिन से लेके हमने नेक नीयती के साथ तो कोरोना का मुकाबला करने की कोशिश की है। कामयाब होते ही नहीं, आप फैसला करेंगे, लेकिन पहले दिन से लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके जो नुमाइंदे हैं, वज़ीर से लेके स्पोक्स पर्सन्स तक, मेरे सूबे पे, मेरे हुकूमत पे मुसलसल हर दिन हर घंटा बाद हमला करते हैं, बयानबाजियों के खिलाफ करते हैं। हमने कभी इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं समझता हूं कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब अपना हर बयान में, अपना हर स्टेटमेंट में और उनके वज़ीर के हर पब्लिक अपीयरेंस पे मेरे सूबे को, मेरे सूबे के अवाम को निशाना बनाते हैं, मैंने भी रिकॉर्ड जो है अवाम के सामने रखना है और आई नीड टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि इस वबा का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस मुल्क की सारी सियासी जमातें और सारे सूबाई हुकूमतें नेशनल यूनिटी के मुतालबा करते हुए नेशनल यूनिटी पैदा करने के लिए ना सिर्फ तैयार कोशिश भी करते रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमारा हर कोशिश अपना बयानबाजी से और अपना इक़दामात से सैबोटाज किया है। शुरू दिन से वफाकी हुकूमत ने हर सूबाई हुकूमत को इस कोरोना पैंडेमिक का मुकाबला करने में The government of Pakistan has let down every province of Pakistan. हर सूबा को वफाकी हुकूमत की नाअहली, नालायकी की वजह से नुकसान पहुंचाया है। वफाकी हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को, बलोचिस्तान के अवाम को टाफ्तान बॉर्डर पे लेट डाउन किया है। उनको उनके ऊपर जो क्वारंटीन रखने पे बॉर्डर्स पे जो वो आईनी जिम्मेदारी है वो भी पूरा नहीं करी। पूरा जोर हमारा बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत पे डाला गया, ना उनको वो सामान दिया गया ताकि वो सही टेस्ट करे हर पेशेंट को, और ना उनको वो फैसिलिटीज़ दिलवाया गया ताकि वो सही क्वारंटीन रख सके हम पेशेंट्स को। इस पे हमने आज तक नेशनल यूनिटी के नाम पे बात नहीं की। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को लेट डाउन किया है। रायबंद इज्तिमा के वक्त वफाकी हुकूमत ने किसी सूबाई हुकूमत को ना ये तजवीज़ दिया कि आप कोई तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कदम उठाए, ना इस ख़तरा की निशानदेही किया, ना कोई अमली तौर पे सूबाई हुकूमत को कोई मदद किया कि वो उस इज्तिमा में वो तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात उठाए ताकि हमारा जो तबलीगी इज्तिमा में, रायबंद के इज्तिमा में शरीक होते, उनका सेहत का, उनका जान का तहफ़्फ़ुज़ हो
اور پھر اس کے بعد اس اجتماع کے بعد ان لوگ جو اس میں شریک تھے ان کا ٹریسنگ میں، ان کا فالو اپ میں کسی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو سپورٹ دینا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے. وفاقی حکومت نے پنجاب کو، پورا ملک کو رائے بند اجتماع میں اپنا رول نہ اٹھا کے نقصان پہنچایا ہے. وفاقی حکومت ہر دن صوبے سندھ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. یا آپ ہمارا وزیر اعلیٰ یا وزیر یا یہاں کے بیوروکریسی، یہاں کے لوگ جو دن رات جب سے یہ مرض پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا ہے دن رات کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خطرہ میں ڈال کر، تاکہ وہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچا سکیں. دن رات وفاق کی طرف سے صوبائی سندھ کے وزیر کو، صوبائی سندھ کا وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کوئی نہیں پوچھتا اس وزیر اعلیٰ سے جو کہتا ہے کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے. وہ صوبہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ کام کی جاتے اپنے محدود وسائل کے باوجود. وفاقی سیبٹاج، دن رات کا سیبٹاج کے باوجود ان کے خلاف دن رات ان کا کردار کشی کی جاتی ہے. اور جہاں کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، گلگت بلتستان ہو، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتے ہیں. سوال چھوڑے ان کو مدد کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے نہیں جاتے ہیں. یہ اس قسم کا غفلت، اس قسم کا نیشنل کرائسس کے دوران اپنا رسپانسبلٹیز کو چھوڑنا، پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے ایسے کردار نہیں اپنایا ہے. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے سب سے جو اس وقت تک مشکل چیلنج ملا ہے وہ یہ کورونا وائرس کا پینڈیمک ہے، جس میں نیشنل یونٹی، نیشنل اسٹریٹجی اپنانے میں ناکام رہا ہے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو اس ملک کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر جیسا نیشنل ایشو پہ نیشنل یونٹی قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. اب اس وزیر اعظم کو کون سمجھائے گا؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیانات سے، کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ایک ملک کا وزیر ہوتے ہوئے جب آپ کا بیان آتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. مجھے یہ خوف ہے کہ وزیر اعظم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس کا بیانیہ کی وجہ سے، اس کی بیانات کی وجہ سے، اس کی اپنی کردار کی وجہ سے اور ان کے نمائندے، وزیر، وفاقی، صوبائی نمائندے کی کردار کی وجہ سے وہ کراچی کا جو صورتحال ہے وہ خدا نخواستہ نیو یارک کی طرح نہ ہو. ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ پورا ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن کراچی اس ملک کے سب سے ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے. سب سے بڑا تعداد جو غریب عوام ہے وہ اس شہر میں ہوتے ہیں. اگر اس مرض کی سب سے زیادہ خطرہ ہے تو اس ملک کا غریب عوام کو ہے. اور اس وقت جن کے لیے میرے سب سے زیادہ خوف ہے وہ میرے لیاری سے لے کے لانڈی کا عوام کے لیے ہے، جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، جن کو وفاق کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے نہ وہ ایڈوائس دی جا رہی ہے، نہ وہ میسیجنگ کی جا رہی ہے، نہ وہ بیانیہ پہنچ رہا ہے تاکہ وہ اپنا جان کا، اپنے پیاروں کا جان کا تحفظ کر سکے، اور نہ ہی ان کے صوبے کو، ان کے صحت کے نظام کو وہ سپورٹ دیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے تاکہ وہ اپنا صحت کا کیپیسٹی میں اضافہ کرے، اپنا ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی میں اضافہ کرے. آج تک ہر صوبائی حکومت 90% کام اپنے زور پہ کر رہے ہیں.
آج تک وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں نہ 1 روپیہ ملا ہے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے اپنا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے ریلیف آپریشنز کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے۔ آپ نے پورا زور تو صوبائی حکومت پہ ڈال دیا ہے۔ وفاق کیا کام کرنے کو تیار ہے؟ کیا رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار ہے؟ ان کے پاس کام کرنے کا اور کیا ہے اس وقت؟ وفاق کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے اور ہمارا ڈیٹ پیمنٹس میں جاتا ہے۔ اس وقت آپ نے نہ کوئی جنگ لڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے ڈیٹ پہ زیادہ زور دینا ہے۔ ہم نے سب مل کے اس وبا کے خلاف لڑنا ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنے پورا وسائل، اپنے پورا ریسورسز اس کے مقابلے کرنے میں ڈال رہے ہو۔ آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ہمیں مدد کتنے کرنے کو تیار ہیں؟ جب کوئی صوبہ وفاق سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنا ہاسپٹل بیڈز میں اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اپنا عوام کا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کر رہے ہیں یا ہم آپ کو گالی دے رہے ہیں، یہ ہم ریکویسٹ کرے۔ یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے جو وفاقی حکومت کے مدد کے بغیر کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی لوکل باڈی، کوئی میئر، کوئی وزیر اعلیٰ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس قسم کا کرائسس کے دوران دن میں کوئی بیان دیتا ہے اور رات میں کوئی اور بیان دیتا ہے؟ یہ کون سے ایلیٹس ہیں جن لاک ڈاؤن ہم پہ امپوز کر دیا؟ اس وقت جو پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، جو 9 مئی تک پچھلے نیشنل کمیٹی میں، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایکسٹینڈ کیا گیا، یہ جو لیٹسٹ لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن ہے، یہ اس میٹنگ کے دوران پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت کے تجویز پہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا گیا۔ اس کا اعلان، اس لاک ڈاؤن کے اعلان 9 مئی تک وفاقی وزیر نے کیا۔ تو کیا یہ وہ ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ مسلط کیا؟ کون ہمارا وزیر اعظم کو سمجھائے گا کہ وہ آپ کنٹینر پہ نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور ہم اس ملک کے سب سے مشکل نیشنل کرائسس کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کنٹینر سے اٹھو اور اپنا کام کرو، وزیر اعظم بنو پاکستان کا۔ جب ہمارے عوام اس مرض کے مقابلے میں بیمار ہو رہے ہیں، ان کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ضرور ہمارے ملک کے غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم حکومت کی طرف، اپنے قیادت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مدد کریں گے، اور ان پہ ذمہ داری پڑتا ہے جنگ کی صورتحال میں کہ آپ مدد کریں۔ اس قسم کی بیان بازی، اس قسم کی کردار سے ہمارا نہ صرف کرونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا پورا جو اسٹریٹجی ہے، ہمارا کوشش ہے، وہ انڈرمائن کیا جاتا ہے۔ میں نے شروع دن سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو، پاکستان کو اس جنگ کو 2 محاذ پہ لڑنا ہے۔ ایک محاذ پہ ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے، دوسرا محاذ میں اپنے معیشت کو سنبھالنا ہے۔ دونوں محاذوں پہ ہمارا وفاقی حکومت اس وقت تک ناکام رہا ہے۔ وہ نہ ہمیں کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ٹیسٹنگ میں اضافہ کرنے کو تیار ہے، نہ ہمیں اپنا لیب کیپیسٹی میں بڑھانے کو تیار ہے، نہ ہمارے ہیلتھ کیئر کا بیڈ، آئسولیشن سینٹرز، کوارنٹین سینٹرز، ہاسپٹلز میں اضافہ کرنے کو تیار ہے، اور نہ وہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا، ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کو ریلیف پہنچانے کو تیار ہے۔ اعلان کیا تھا کہ ایگریکلچرل پیکیج ہوگا، اس ایگریکلچرل پیکیج بھی ابھی تک نہیں آیا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اس ملک کا، ہر ملک کا اس وقت سب سے ایک اہم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنا عوام کی فوڈ سیکیورٹی گارنٹی کریں۔ اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوکس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور سندھ میں بھی یہ لوکس پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے بجٹ میں نے، صدر زرداری نے، سردار اختر مینگل نے ان لوکس کے بارے میں وفاقی حکومت کو کسے اپیل کیا کہ یہ آپ کا کام ہے،
18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ آپ کا کام رہا ہے. لوکس کا مقابلہ کرنے میں آپ کو صوبائی حکومت کو مدد کرنا پڑے گا. اس وقت ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آیا, لیکن ان کے ساتھ یہ تو طے ہوا کہ وہ ہمیں مدد کریں گے, اس لیے واپس آ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے سنا تھا کہ اس لیے وفاقی حکومت کورونا کا مقابلے کرنے میں دیر ہوا کہ وہ تو لوکس کا تیاری کر رہے تھے. تو اب لوکس پہنچ چکے ہیں, لیکن وفاق کی طرف ایک پلین بھی نہیں آیا ہے. ہم کتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیا کورونا کے ساتھ کا مقابلہ کرتے ہوئے جو معاشی صورتحال پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کریں, ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ جو لوکس کا ٹیٹری کا مسئلہ ہے وہ ہمارا معیشت کو, ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو چیلنج کر رہا ہے. اور وفاقی حکومت نہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے, نہ اس مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور نہ ہی اپنا لوکس کو مروانے کے لیے ہمیں مدد کرنے کو تیار ہے. یہ لوگ ہمیشہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن کوئی خود کام کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اگر وزیر اعظم خود انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ صرف وزیر اعظم اسلام آباد کا رہنا چاہتا ہے, تو پھر پاکستان کو اس وبا کا مقابلہ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا. ہمیں اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہر صوبہ کا, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان بھر میں وہ ٹیسٹنگ کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے سندھ کے بجائے. وہ اس لیے کہ سندھ 90 ریسورسز پہ ٹیسٹنگ پہ چلا رہے ہیں. وفاقی حکومت کو ہر صوبہ کو مدد اس کام میں کرنا چاہیے. جہاں تک ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ہے, لاک ڈاؤن ہو, لاک ڈاؤن ایز ہو یا لاک ڈاؤن ختم ہو, اس کے مطابق ہمارا ہاسپٹل کے کیپیسٹی پہ پریشر آئے گا. اگر ہم 100% لاک ڈاؤن بھی کریں, ہمارا پریشر آئے گا. اگر ہم لاک ڈاؤن میں کوئی نرمی کرے, اس سے زیادہ پریشر آئے گا. اگر ہم لاک ڈاؤن کو بالکل ختم کرتے ہیں, اس سے زیادہ پریشر آئے گا. ہر صورتحال میں صوبائی حکومت اکیلا اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ نہ وسائل کے مطابق, نہ ہیومن ریسورسز کے مطابق, نہ ٹائم فریم وائز کے کتنے دن رہتے ہیں کے مطابق ہم اس پوائنٹ پہ لے آ سکتے ہیں اکیلے. ڈسٹرکٹ لیول پہ شروع دن سے لے کے آج تک ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا کام چل رہا ہے, آئسولیشن سینٹرز, کوارنٹین میں, کرٹیکل کیئر میں اضافہ کرنا, اس میں وفاقی حکومت کو ہمیں مدد کرنا پڑے گا. ہمارا ہیلتھ کیئر میں, ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جو اس نے خود کہا ہے کہ ان کا ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت, ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا کا ذمہ داری وفاقی حکومت کا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بی آئی ایس پی سپورٹ پروگرام وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے, تو اس وقت جب صوبائی حکومت اپنا پورا ریسورسز ایک وبا کے مقابلہ کرنے میں لگا رہی ہیں, ہیلتھ کیئر کے اضافہ میں لگا رہے ہیں, تو وفاقی حکومت کو ہمارا معیشت کو سنبھالنا ہے, وہ وفاق کا ذمہ داری ہے. ہمارا جو متاثر ڈیلی ویج ارنرز ہے ان تک ریلیف پہنچانا ہے, ہمارا اسمال بزنسز کو ریلیف پہنچانا ہے. ہم نے سب مل کے یہ کرنا ہے. سندھ حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. سندھ حکومت نے اپنا ریسورسز اس ہیلتھ کیئر میں, بستر میں, میڈیسنس میں, پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں, ٹیسٹنگ اکوپمنٹ پہ, وینٹیلیٹرز پہ, دوائی پہ, ہم نے ان پہ خرچ کرنا ہے. ہمیں آپ مدد کریں. اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر پاکستان میں کم لوگ بیمار ہوتے ہیں, کم لوگ فوت ہوتے ہیں, تو کم اثر ہوگا ہمارا معیشت پہ. دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ اپنا لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں, وہ لنک کرتے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل کا پریشر کیا ہے, ہمارا ڈاکٹرز اینڈ نرسز کے اوپر پریشر کیا ہے, دن بہ دن ہمارا کیسز کا, ہمارا اموات کا تعداد کیا ہے. ہمیں بھی سائنس کے مطابق, ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے مطابق, اور کتنے زیادہ جان ہم بچا سکتے ہیں اس کے مطابق ہمارا فیصلے لینے چاہیے. ہم مل کے یہ فیصلے لیں گے, لیکن قیادت اس ملک کا وزیر اعظم نے کرنا ہے. اگر اس نے ہمیں زیادہ سپورٹ نہیں کرنا تو ہمارا مخالفت تو نہ کرے. اگر ہم اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گھر میں رہو,
اپنے تحفظ کے لیے, دوسرے کے تحفظ کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا لا انفورسمنٹ اسٹریتھ کیا ہے اور ہمارا صوبہ کا پاپولیشن کیا ہے. اگر آپ نے مدد نہیں کرنا ہے, اگر آپ نے 1 روپیہ ہیلتھ کے لیے نہیں دینا ہے, اگر آپ نے 1 روپیہ ڈیلی ویج ارنرز کے لیے نہیں دینا ہے, تو اتنا تو کرے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اس بات پہ کہ آپ بھی ہم سے مل کے کہیں کہ لوگ گھر میں رہیں. ہمارا بیانیہ کا, ہمارا نہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بیانیہ کا, ڈاکٹرز کا, نرسز کا بیانیہ کو انڈرمائن نہ کرے. آپ نا ذمہ داری پورا کرنا پڑے گا. جب ہم اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں اور پوری دنیا اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہم اس سے نکل جاتے ہیں, تو ہر ملک کا امتحان لیا جائے گا, ہر ملک کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. کیا ہم وہ واحد ممالک ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے نہ اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچایا, نہ اپنا غریب کو ریلیف پہنچایا, نہ اپنے ہیلتھ کیئر کیپیسٹی پہ, نہ اپنے عوام کا صحت اور زندگی کا بچانے کی کوشش کی؟ نہیں, پاکستان نے ہمیشہ ہر کرائسس کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان وہ ممالک ہے جو انڈیا اور افغانستان اور ان ممالک کے درمیان رہ کر جی رہے ہیں. ہم نے بہت سے جنگ بھی دیکھے ہیں, ہم نے دہشت گردی جیسے کے مقابلہ بھی کیا ہے, اور اب ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کا صحت کا بچا سکتے ہیں, زندگی بچا سکتے ہیں, معاشی طور پہ ان کو سنبھال بھی سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس اب فسکل سپیس ہے. کرونا کے نام پہ ان کو یہ فسکل سپیس ملا ہے. IMF کی طرف سے فسکل سپیس ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے, ورلڈ بینک کی طرف سے, G20 نے جو ریلیف اعلان کیا ہے, سب سے زیادہ جو آئل پرائسز کی وجہ سے آپ کے پاس اب فسکل سپیس ہے. آپ اس پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہو؟ خرچ کرے تو ہمارا ڈاکٹرز پہ خرچ کرے, خرچ کرنا ہے تو ہمارا نرسز اور پیرامیڈکس پہ خرچ کرنا ہے. اس سے اوپر اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کے ہاتھ میں اب پیسہ دو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبات ہے. ہم مسلسل اس وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے, اپنا عوام کا صحت اور زندگی کو بچانے کے لیے اپنے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جتنا بھی ریلیف ہم پہنچا سکتے ہیں, جو ریلیف آرڈیننس حکومت پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تاریخی ریلیف آرڈیننس ہے. اس میں ہم نہ صرف اپنے عوام کا روزگار کو تحفظ دلوانا چاہتے ہیں, ان کو تنخواہ پہنچانا چاہتے ہیں, یہ بھی یقینی, اس کو بھی ہم تحفظ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ رینٹ دیتے ہو اور آپ کا رینٹ ایک پورشن سے کم ہے تو آپ کو اس وقت اس رینٹ کو نہ دینا پڑے اور آپ کو وہ اپنا گھر سے, اپنا فلیٹ سے, اپنا مقام سے وہ مالک نہیں نکال سکے. ہم چاہتے ہیں کہ سکولز میں ریلیف ہو, ہم چاہتے ہیں کہ یوٹیلیٹیز میں ریلیف ہو. ہم یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں اپنے عوام کو, غریب کو ریلیف پہنچانے کے لیے, اور وفاقی حکومت ہمارے ساتھ نہیں دے رہی ہیں. اس سے ہم نہ ان سے کچھ لے رہے ہیں, نہ ان سے کچھ, ہم اپنا ہی صوبہ میں قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیر منیمم ورکنگ ریلیشن شپ ہوتے ہیں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان, اور وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہو. وزیر اعظم صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنو, وزیر اعظم ہو کے کام کرو. اگر نہیں کام کرنا ہے تو پھر خود استعفیٰ دے کے گھر جائے اور کسی اور کو یہ کام سونپے. لیکن اس وقت پاکستان اس وبا کا مقابلہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دے سکتی ہے. اور اگر ہم مل جل کے کام کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں, ایک بار پھر یوم مئی پہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے صوبائی حکومت کو وہ سپورٹ ملے گا وفاق کی طرف سے, تاکہ وہ ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کا
جان کا تحفظ کر سکتے ہیں. ناصر شاہ صاحب آپ. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے واضح طور پہ کہا جا چکا ہے, ریکارڈ پر یہ باتیں ہیں, ایک بندے نے نہیں سب نے کہا ہے, بلکہ گورنر سندھ نے بھی کہا ہے کہ یہ فیشن کے طور پہ سندھ میں لاک ڈاؤن کیا گیا اور یہ وفاق کے خلاف سازش کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے تاکہ ملک کی معیشت تباہ ہو. تو کیا واقعی آپ لوگوں کی طرف سے یہ سازش کی گئی ہے؟ جی ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سازش ہے. ہم ووہان چائنا سے شروع ہوا. پہلے ہم نے ووہان کو بند کیا, پھر ووہان کے بعد ہم نے اٹلی کو بند کیا, پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایران کو بند کیا. ایران کو بند کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو بھی اور سندھ کو بھی بند کریں, اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں, بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں پی ٹی آئی کا حکومت ہے کہ وہاں وہ اقدامات اٹھایا جائے تاکہ اپنے عوام کا زندگی و صحت کو تحفظ ہو. سازش اگر ہے نا پی ٹی آئی کے خلاف, وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سازش ہے, کوئی اور سازش ان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. اس وقت کوئی ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں. ہم سب اس وقت اپنے عوام کا صحت کا زندگی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اپنے ڈاکٹرز اور نرسز جو اس ملک میں اس وقت ہیروز ہیں, میں کیا اور کہہ سکتا ہوں, جو اپنے اور اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال کے دن رات 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, وہ ہمارے ہیروز ہیں. ان کی طرف ہم دھیان دے رہے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کرونا وائرس نہیں بنایا. اب جب بھی خطاب کرنے آتے ہیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ مرنے چاہیے تھے مرے نہیں. کیا وزیر اعظم کو انتظار ہے کہ اتنے لوگ مر جائیں جتنے دنیا میں مرے؟ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں اتنے مرے, الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں مرے. میں آپ کا یہ ایک کوشچن کا میں کرتا ہوں. آپ کا یہ سوال از اے ویری لیجیٹمیٹ کوشچن. میں بھی یہ سوچتا ہوں, میں بڑا کنفیوز ہوتا ہوں کہ وزیر اعظم نے خود کہا کہ اس بیماری سے 2% لوگ کا خطرہ ہے کہ وہ فوت ہو. ہمارا شرائع اموات اس وقت 2% کے قریب ہے, اور وہ بھی 2% ان کیسز میں سے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. شکر الحمدللہ کہ اب تک ہم اٹلی یا نیو یارک یا ایسے کوئی یا ایران نہیں بنے. خطرہ ہے کہ مئی کے اینڈ میں جو بوجھ, جو پریشر ہمارے ہاسپٹلز میں ملک بھر میں ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوگا. ہمیں بالکل شکریہ سب کہ اس سے زیادہ برا ہو سکتا تھا. 2% کے علاوہ کے بجائے 10% ہمارا شرائع اموات ہو سکتا تھا, لیکن 2% ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور آپ کا سوال بڑا اٹس اے ویری کریکٹ ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے کہ وزیر اعظم کے مطابق کتنا شرائع اموات کافی ہے کہ پھر ہم وہ قدم اٹھائے اپنا صحت اور اپنے عوام کا صحت اور اپنے عوام کا زندگی کو بچا سکیں. اگر صرف 2% رہتا ہے اور سارے پاکستان کو لگتا ہے تو پھر تقریباً 4 لاکھ لوگ خدا نہ خواستہ فوت ہو سکتے ہیں. کیا وہ ہمارا وزیر اعظم کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو. ہمارا سوچ ہے کہ جتنا جلدی آپ قدم اٹھائے, جتنا کم لوگ بیمار ہو, جتنا کم لوگ جتنا ہم اس کی بیماری کے پھیلاؤ کو کم کر سکے اور ساتھ ساتھ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ کر سکے, اتنا ہم اس کا کنٹرول کر سکے. اور جیسے نیوزی لینڈ نے, جیسے دوسرے ممالک نے اپنے وبا پہ قابو کرنے کے بعد ریلیف دلوایا, ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں. جی عباسی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ موجودہ جو منتخب حکومت تھی, یہ الیکٹڈ حکومت آئی تھی, پھر یہ سلیکٹڈ ہوئی, اب اسے ریجیکٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے. موجودہ حکومت میں 6 سربراہ فوجی کو اہم وزارتیں دی گئی ہیں, آئندہ بھی دیے جانے کے امکان ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں؟ میں اس سلسلے میں کافی زیادہ بھول چکا ہوں, اور اس وقت بھی میرا خیالات وہی ہیں جو پہلے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس آدمی کا ہے. جیسے میں نے اپنا پہلا پریس کانفرنس میں کہا, وزیر اعظم بھی ہے, وزیر صحت بھی ہے, تو ان کا لیجیٹمیسی پہ
اور ان چیزوں پہ تنقید کر سکتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ ہم انسٹیڈ آف ان چیزوں پہ اس وقت میرا جمہوریت پہ 18th امینڈمنٹ پہ ان ساری چیزوں پہ بڑا اسٹرانگ موقف ہے اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس وقت ہم اگر بات کریں تو کرونا کا بات کریں، اگر فکر کریں تو ہمارا کرونا کا مریض کا، ہمارا پیشنٹس کے، ہمارے بزرگوں کے، اور ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز اور فرنٹ لائن ورکرز کے. اور آپ کا اے ٹائم بھی اسی چیز میں لینا چاہوں گا کہ وزیر اعظم سے جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، سلیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، وٹ ایور، وہ اب اپنا کام کرے. ایک منٹ منور جی، یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت پیرا میڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس وقت کوئی جنگ نہیں ہو رہی، عالمی صورتحال میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ڈیفینس بجٹ کو کٹ کر کے اور ہیلتھ بجٹ میں اس کو ڈالا جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے؟ ڈیفینس بجٹ کو اب جب میزائل ٹیکنالوجی جو ہم مزید حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اور دیگر جو اکوپمنٹ ہم جنگی سامان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی کٹوتی کر کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت کا شروع دن سے اپروچ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ صوبے یہ خود لڑے. تو صوبائی حکومت کا 1 سال کا ہیلتھ بجٹ ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. صوبائی سندھ میں اینڈ آئی ایسیوم کے دوسرے صوبے میں بھی وہ اپنے پورے وسائل جو ہے ہر جگہ باقی سے کاٹ کر کے اسی طرف وہ زور دے رہے ہیں کہ ہم اپنا ہیلتھ کیئر کے نظام پہ، اپنا ڈاکٹرز کو تحفظ پہنچانے کے لیے، اپنا عوام کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، کتنا زیادہ ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کتنا ہمارا لیب کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کتنا ہمارا ہاسپٹل بیڈز میں، کوارنٹین سینٹرز میں اور ہمارا کرٹیکل کیئر یونٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہم اس پہ اپنا پورا فائنانس اور باقی زور لگا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ لاک ڈاؤن میں عمل کرتے ہوئے یا ہمارا یہ ایکسپو سینٹر کھڑا کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ مدد لے سکتے ہیں. ہم زیادہ مدد اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل کور ہے، پاکستان کا میڈیکل کور میں کافی بڑی تعداد کا میڈیکل کور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے اور جب ضرورت پڑے وہ کافی مدد کر سکتا ہے. وفاقی حکومت کو ہم ساتھ ساتھ مطالبہ شروع دن سے یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں صحت پہ اور ٹیسٹنگ پہ، وہاں آپ ہمیں بھی مدد کریں. کچھ جتنے میں پہلا دن میں جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا آپ کی مدد کے پھر ڈبل ہو جائے گا، اور کیپیسٹی میں اور بیماری میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے نا. جہاں سے کٹ ہوگا میں اس کو تو فیصلہ حکومت پہ چھوڑتا ہوں، لیکن ضرور ان کو ان پہ یہ زور دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے ہم نے جو ڈیٹ پیمنٹس ہمارے ہیں اس پہ جتنا پہلے اور ہمیشہ ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، اس وقت وہ اتنا پرائیورٹی نہیں ہے جتنا ہم نے اس کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کو تحفظ کرنے کے لیے، ہمارا ڈیفنس کا، ہمارا ملٹری کا کامبیٹ بجٹ ہوتا ہے، نان کامبیٹ بجٹ ہوتا ہے، پھر ہمارا جو لائبلٹیز ہے وہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دا فیڈرل گورنمنٹ گیون کہ یہ آپ کے خرچے ہیں اور آپ نے صرف اسی پہ زیادہ تر خرچ کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو IMF کی طرف سے، ADB کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے، G20 کی طرف سے، اور کرونا کے نام پہ ریلیف مل رہا ہے، فسکل سپیس مل رہا ہے، اور آئل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے فسکل سپیس ملا. آپ کے پاس بہت سے آپشنس ہیں نا. کیا آپ آئل سے لینا چاہتے ہو، کیا آپ اپنا ڈیٹ سے لینا چاہتے ہو، یا جہاں سے آپ نے کہا وہاں سے لینا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ لے، یہ ہم ان حکومت کے ساتھ رہیں گے، سب مل کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. ہر پاکستانی اس وقت جیسے جنگ میں، جیسے میں نے شروع میں کہا، کوئی نہیں پوچھتا ہے، جیسے ہم جنگ میں نہیں پوچھتے ہیں نا کہ کتنا اور کتنا پیسہ جائے گا. بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جوان جو ہے، ہمارا سپاہی جو ہے، ہمارا سولجر جو ہے، ان کا جو بھی ضرورت ہو ہم اس وقت پورا کریں. اس وقت جو پاکستان میں جنگ ہے وہ کرونا کا مقابلے میں ہے. اس جنگ کے لیے ہمارا فرنٹ لائن، ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا پیرامیڈکس ہے. ان کا جو بھی ضرورت ہے پاکستان کو پورا کرنا پڑے گا، اور جہاں سے ہم نے جو بھی کاٹنا ہے وہ تو سو کاٹے. اس وقت ہم نے ان کو دینا ہے. جی کامران
चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया लॉकडाउन मीडिया में मौका दे जाता, प्रिंट मीडिया बहुत ज़रूरी है। जी कामरान, लॉकडाउन का सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उसके नताइज भी आपसे बेहतर है दीगर सूबों की निस्बत हम देखें तो। अब इस वक्त भी लेकिन जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, खासतौर पर लियारी या दीगर जो इलाके हैं कम आमदनी वाले लोगों के, वहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार के केसेस की तादाद वहाँ बढ़ रही है और वहाँ पर लॉकडाउन पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा। तो अब क्या सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा सख्ती करने जा रही है रमजान के दिनों में? केसेस का दबाव भी बढ़ेगा? केसेस का दबाव ज़रूर बढ़ेगा। जो हमारे लॉकडाउन का सिलसिला ना सिर्फ सिंध में मगर पूरा मुल्क में पहले कुछ हफ्ते जो थे वो कामयाब ना सिर्फ सिंध में मगर मुल्क भर में थे। इस बात का वज़ीर आज़म साहब ने भी टेलीविज़न पे आके कहा कि हमारा लॉकडाउन कामयाब भी हुआ, उस पर ज़्यादातर अमल भी हुआ और उसकी वजह से हमारा केसेस पे और दूसरी चीज़ें पे पॉजिटिव असर हुआ है। लेकिन उसके बाद जो हमने वो एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन जो हुआ मुल्क भर में, लेकिन उस एक्सटेंशन के साथ साथ हमने फिर धोबी को, बाबर को, टेलर को 20 पॉइंट एजेंडा, हमारा मस्जिद से के लिए वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर की बयानबाजी से मैं ज़रूर आपके इस बात मानता हूँ कि मुल्क भर में जो इस वबा का थोड़ा सा खौफ था शायद और जिसकी वजह से स्टे एट होम ऑर्डर्स पे और लॉकडाउन पे ज़्यादा अमल हो रहा था, वो जैसे ही ये स्पेसेस और एक्सेप्शंस और चीज़ें सामने आए, मुल्क भर में उस पर अमल कम ज़रूर हो रहा होगा। लेकिन अगर थोड़ा भी अमल हो रहा है और 100% लोग नहीं निकल रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसका आपके ऊपर उसका फ़ायदा होगा। और उसका फ़ायदा क्यों होगा? इसलिए जितना ही कम लोग निकलते हैं, जितना ही कम इस वायरस का फैलाव है, उतना ही कम लोग बीमार होंगे एक वक्त में, उतना ही लोग सीरियस कंडीशन में कम होंगे और उतना ही कम लोग की हॉस्पिटल बेड स्पेस का ज़रूरत होगा, वेंटिलेटर का ज़रूरत होगा। तो हमने हर वो कदम उठाना चाहिए जो हमारा प्रेशर डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, हॉस्पिटल्स पे कम रखे। उनमें से एक है लॉकडाउन, और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना वो आपका कैपेसिटी के मुताबिक है और लोगों के ऊपर उनका कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ आपने इस स्प्रेड को कम करने के लिए जो कदम उठा सके उठाना चाहिए। इसके जो फेस मास्क है फॉर एग्जांपल, इस पे जोर देना कि जो भी बाहर निकलता है वो फेस मास्क पहने, उससे इसकी फैलाव जो है वो कम होता है। तो जो टेस्टिंग है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो आइसोलेशन है, जितना उस पे जोर आप कर सकते हैं आप उसका फैलाव, तो हमने जो भी हम कर सकते हैं अपना इस वायरस के फैलाव को कम करने के लिए वो कदम ज़रूर उठाना चाहिए। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, लोगों को घर रहने की बात है, मैं जानता हूँ कि रमज़ान है और मैं इस रमज़ान के मौके में सबसे अपील करता हूँ कि हमें अपना सीनियर्स का सोचना चाहिए। अपने अवाम में जो लोग वैसे बीमार होते हैं हाइपरटेंशन के साथ, डायबिटीज़ के साथ, हार्ट के साथ, कोई दूसरे मर्ज के साथ, उनके सोचना चाहिए। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस का सोचना चाहिए। उन गरीब लोगों का सोचना चाहिए जिनके लिए अगर वो बीमार हो जाता है, एक हॉस्पिटल विज़िट जो है वो मिडिल क्लास से लेके उनको लोअर मिडिल क्लास में तब्दील कर देता है। और हम सब का जान और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर रहना चाहिए। मैं जानता हूँ इतना जितना मुश्किल है, लेकिन मई हमारे लिए सबसे अहम महीना है। मई में जब रमज़ान भी है, गर्मी भी है, अगर आप घर में रहते हो, हम सब मिल के इस पे ये कुर्बानी दे के अपना मूवमेंट्स कम करते हैं और इस लॉकडाउन पे अमल करते हैं, तो फिर जो प्रेशर हमारा डॉक्टर्स और नर्सेज और हॉस्पिटल्स पे होगा वो कम होगा। मैं समझता हूँ कि जो पीक है हमारा वायरस का वो उसकी तरफ हम सबको देखना चाहिए। और इस पीक के लिए जो हमारा लॉजिस्टिकल और हेल्थ कैपेसिटी में तैयारी होना है वो हमारा पूरा कोशिश जारी है, लेकिन हर सूबा को वफाक को मदद करना चाहिए।
صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ٹکراؤ نہیں جانا چاہتے وفاقی حکومت میں، لیکن ابھی 18ویں ترمیم کی بات آپ نے کی، لیکن آپ کا لوگ اس صورتحال میں موقف جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا موقف 18ویں ترمیم سے جیسے جانتے بھی ہیں، لیکن اس موقع پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وفاقی حکومت کی بات کی، لیکن جو ڈیلی ویجز کے مسائل ہیں مزدوروں کے، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور یہ بھی شکایت آ رہی ہے کہ جو راشن ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک وفاقی حکومت کا اور ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کا بات ہے، وہ تو ہم شروع دن سے کہہ رہی ہیں، شروع دن سے زور اس بات پہ دے رہے ہیں کہ ہم نے تو لڑنا ہے، ایک ہیلتھ کی صورت میں، پینڈیمک کے لیے، کووڈ کے لیے، اس محاذ پہ معاشی طور پہ ہم نے اس انداز میں اس جنگ میں شروع کیا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان جنگ میں ہو اور وفاق کہے گا کہ صوبہ سندھ، صوبہ حکومت سندھ سنبھالے، صوبہ بلوچستان سنبھالے۔ ہم نے سمجھا تھا جہاں ہم پیر ڈالیں گے وفاق شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جہاں ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے وہ 2 روپیہ خرچ کریں گے۔ ایسی صورتحال پیدا نہیں۔ ہم نے اپنا محدود وسائل کو پرائیورٹائز رکھنا ہے، اپنا جتنا بھی ریسورسز ہے اس وقت ہم نے پرائیورٹائز ایسے رکھنا ہے کہ آگے جا کے ہمارا خرچہ کیا ہو سکتا ہے ہم ان کا اندازہ بھی مشکل سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس طریقے سے ایکسپونینشیل گروتھ ہو رہا ہے اس بیماری کا اور جو پریشر اس سے ہمارا ادارے پہ ہوں گے، ہم نے اس کا ہی اتنا ہی مطابق اپنا ہیلتھ کیئر کے اوپر زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ جتنا میں نے چاہا کہ ہم غریب کو بھی، عوام کو بھی، مزدور کو بھی سپورٹ کر سکے، اتنا فسکل سپیس اگر ہم نے اکیلا اپنے ہی زور پہ، اپنے ہی کم وسائل پہ، اپنا 1 سال بجٹ پہ اس گلوبل وبا سے لڑنا ہے تو میں نے اس کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے۔ وہاں سب سے جو زیادہ پیسہ ہے، زیادہ ٹائم ہے، زیادہ ریسورسز ہے، اس کو وہاں جانا ہے۔ ہم نے ریلیف کے لیے بھی کوشش کیا، وہ کوشش جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 100% صحیح بھی گیا یا جتنا لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں ان تک وہ اتنا پہنچا سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ راشن سندھ حکومت کی طرف سے پہنچایا گیا۔ جو پیسہ ہم نے راشن میں خرچ کیا، ہم نے چاہا کہ ہم کیش ٹرانسفر کے تھرو دے دے، ہم تیار تھے اس کام کے لیے بھی، لیکن وفاقی حکومت نے 2 چیزیں، نادرا اور پی ٹی ایم اے کا جو ڈاٹا ہے وہ ہمیں نہیں دیا، آخرکار ہم نے ہار مان کے ریشنز کی طرف زیادہ زور دیا، جس کو آپ کو پتہ ہے نہ صرف حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے، فلاحی اداروں کی طرف سے دی جا رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں کوشش ہو رہا ہے کہ ہم ٹارگٹ کرے مزدوروں کو، ڈیلی ویج ارنرز کو۔ ہم اگر ہمارا پاپولیشن پرسنٹیج 40% غربت سے نیچے ایسیٹرا، ہم ایسے تو ٹارگٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو ٹارگٹ اگر ہم نے کرنا ہے وہ ڈیلی ویج ارنرز جو BISP میں نہیں ہیں اور دوسرے ریلیف ہمارا زکوٰۃ کا یا دوسرے طریقے سے ان کو ریلیف نہیں پہنچا رہے، اور اس طریقے سے ہم ٹارگیٹڈ راشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پرائیورٹی ہمارا اور سب کا اپنا ہاسپٹلز، اپنا نرسز، اپنا ڈاکٹرز، ان سب کا جان بچانا تاکہ ہم سب کا صحت و جان کا تحفظ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ سوال پوچھے جا رہے ہیں اور سوال صرف سندھ کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو اور ہسٹورینز کو یہ لکھنے کی اجازت دوں گا کہ کیوں صرف سندھ کے بارے میں اور صرف سندھ کے راشن میں اور صرف سندھ کے ڈاکٹرز میں اور صرف سندھ کے وزیر پہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پلیز لیٹ ہم کس کی ایک منٹ منی صاحب، یہ 2 ادھر سے ہو جائے، ایک سائڈ سے۔ وزیر اللہ کے مطابق صوبے میں 45 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، 17 وینٹیلیٹر پہ ہیں۔
کیا اسی سے سندھ کے محکمہ صحت کے نظام پر دباؤ آ گیا اور آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ صورتحال اتنے مریضوں نے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ٹریجیکٹری پہ بڑھتا رہتا ہے کہ سندھ کا نظام اور سندھ کا صحت کا نظام جو کہ اگر آپ باقی صوبے سے مقابلہ کریں تو پر کیپٹا ہم نے پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہاسپٹلس کھڑے کیے ہیں. پر کیپٹا ہمارے اسلام آباد کے علاوہ سب سے زیادہ وینٹیلیٹرز ہے. پر کیپٹا ملک بھر میں پر کیپٹا ہاسپٹل بیڈ پر پاپولیشن کا ریشیو 0.6 پر 1000 ہے، سندھ کا 0.8 ہے. اس کے باوجود ہمارا جو اسپیس ہے وہ کم پڑے گا، اور آپ یہ نمبر سائٹ کر کے سمجھ رہے ہو کہ باقی ہمارا کرٹیکل بیڈز اور باقی ہمارا وینٹیلیٹرز جو ہے وہ خالی ہے، لیکن وہ دوسرے کووڈ کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں وہ بھی ہاسپٹل اسپیس لیتے ہیں، وہ بھی آئی سی یو لیتے ہیں، اور وہ بھی وینٹیلیٹرز لیتے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، ہم سب وی آل ہوپنگ کہ وی ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن ساتھ ساتھ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ دعا آپ کرے کہ وی ہوپ فار دا بیسٹ، لیکن تیاری آپ کرے فار دا ورسٹ سچویشن، کہ وی پریپیئر فار دا ورسٹ. شاہد صاحب ایک منٹ، شاہد صاحب نیوز پیپرز کو آپ موقع دے رہے جی ہیں؟ سر آپ دے بلاول صاحب، حکومت صحت نے سرکاری دفاتر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن کیا تھا 30 اپریل کو، وہ ختم ہو گیا، نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. کیا منڈے سے سرکاری دفاتر کھل رہے ہیں اور کیا مزید کاروبار کھولے جا رہے ہیں؟ یہ جہاں ابھی حکومت کو فیصلہ کرنا دوں گا، لیکن جہاں تک مزید کھولنا ہے نہیں کھولنا ہے، جتنا اسٹرکٹ جتنا کم وہ حکومت فیصلے لے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ فیصلے ڈاکٹرز، نرسز اور ہاسپٹلس کے ریکوائرمنٹس کے مطابق ہو، اور ہم کسی وفاقی حکومت کی پریشر کی وجہ سے یا کسی بزنس مین کا بلیک میل کی وجہ سے اور میڈیا کیمپینز جو پیسہ پہ چل رہے ہیں اس وقت، ان کی پریشر میں نہ آ کے فیصلہ لے، اور ہم فیصلے اپنے عوام کا زندگی کو بچانے کے لیے، اپنا عوام کا صحت کو بچانے کے لیے ان انڈیکیٹرز کے اوپر ہم اپنا فیصلے لے لیں. اور میں جانتا ہوں کہ صوبائی حکومت ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے لے رہے ہیں. چیئرمین صاحب یہ فرمائیے گا کہ کورونا سے 18ویں ترمیم کو آپ کتنا خطرے میں محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نیا مباحثہ شروع ہوا ہے 18ویں ترمیم کے خلاف، اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے فائنینشیل ریسورسز تھے وہ صوبوں کے پاس چلے گئے، اور وفاق کے بعد اب فائنینشیل جو ہے اتنے مالی وسائل نہیں ہے جو صوبوں کی وہ مدد کر سکیں. تو ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے، تو اس سے لوگ بہت سارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. میں تھینک یو، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں آپ سارے کے تھرو میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کے میڈیا مالکان سے ریکویسٹ کریں گے، میڈیا اینکرز سے، ٹاک شوز سے، کہ ہر دن یہ حکومت کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے تاکہ قوم کا توجہ کرونا پیشنٹس، کرونا کے مریض، کرونا سے جو فوت ہوئے، ہمارا نرسز، ہمارا ڈاکٹرز کو وہ فرسٹ جگہ نہ ملے آپ کا بریکنگ نیوز میں. تو میرا پہلا جو اپیل ہے آپ سب کا، کہ باقی سب چیزیں اپنی جگہ، جو آپ اس کرونا کا وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے جو میڈیا چینلز کر سکتے ہیں اس کو مدد کرنے کے لیے، کہ ان کا بیانات، ان کے پریس کانفرنس، ان کے مطالبات اب اپنا ٹاک شوز میں نمبر 1 بریکنگ نیوز ہمیشہ رکھے. یہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ پہ اس کے خلاف بہت سے سازشیں ہوئے ہیں اور بھی ہوں گے. لوگ جو نہیں چاہتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے فیصلے کی جائیں، جمہوری طریقے سے ہمارا ریسورسز خرچ ہو اور صحت، ایجوکیشن اور ان چیزوں پہ سب سے زیادہ خرچ ہو، وہ ہمیشہ اس کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت وفاقی حکومت نے یہ شوشہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ وہ توجہ آپ کا ہٹے، میرا ہٹے، اور ہم سب اس ٹرک کی پتی کے پیچھے پڑے. اس وقت اگر کوئی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کا کنورسیشن چھیڑے گا تو پھر ان کو صوبہ کو زیادہ وسائل دینا پڑے گا. اگر کوئی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کا ڈبیٹ چھیڑیں گے تو ان کا اپنا وفاق کو اپنا، اور آپ نے نشاندہی کی کہ وفاق کہاں کہاں خرچ کر رہا ہے، وفاق کو اپنا کاٹ کر کے
सूबाई हुकूमत को देना पड़ेगा। इस वक्त कोई रीजनेबल पर्सन, ना मैं ना आप ना कोई थर्ड पार्टी ना कोई आम आदमी ये समझेगा कि हेल्थ के अलावा हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होना चाहिए। और जब वफाकी हुकूमत खुद कह रहा है कि हम तो इस वबा के मुकाबले में कुछ नहीं करेंगे, सूबाई हुकूमत खुद करे, वो ना डॉक्टर्स के लिए तहफ़्फ़ुज़ ना टेस्टिंग में इजाफा, तो उनके लिए उनके पास हम क्यों पैसा छोड़ें, उनके पास हम पावर भी क्यों छोड़ें। अगर वज़ीर आज़म खुद इस बात पे खुश है कि मैं मेयर इस्लामाबाद बनूं, तो अगर इस वक्त 18वीं तरमीम और NFC का बहस खुलेगा तो फिर हम वज़ीर आज़म के पास सिर्फ मेयर इस्लामाबाद के पावर्स रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों पे, जंग पे हम ये सवाल नहीं पूछते हैं, सिलाब में हम ये सवाल नहीं पूछते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2 सैलाब आए थे, तारीखी सैलाब आए थे। उस वक्त सूबाई हुकूमत ने भर चढ़ के और उनके शाना बिशाना वफाकी हुकूमत, पैसा में, टाइम में, मेहनत में कोई चीज़ हमने पीछे नहीं छोड़ा। अगर हम दहशतगर्दी के मुकाबला कर रहे थे, IDPs इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पार्टीशन के बाद मूवमेंट ऑफ पीपल हुए थे तो स्वाट ऑपरेशन में हुआ था, हमने उनको IDPs बना के 3 महीने के अंदर वापस घर भी भेजे। उस दौरान में वतन कार्ड दिया उनको और कार्ड के थ्रू पैसा दिलवाया। वो हमने नहीं कहा ना कि KPK का हुकूमत खुद करे। स्वात में ऑपरेशन चल रहा है तो पख्तूनख्वा का हुकूमत खुद करे। नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ चल रहा है तो PTI का हुकूमत खुद लड़े। तो अब जब हमारे ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी मुल्क के ऊपर ये बीमारी फैल रही है, इस्लाम आपको ये सिखाता है, हमारा सकाफत, हमारा रवायत ये है, ये जब कोई मुश्किल में है आप अपना हाथ उनको देते हो, आपका जेब से निकाल के उनको देते हो। रमज़ान का महीना है, इस वक्त इस नेशनल क्राइसिस, ग्लोबल वबा के मुकाबला करने के लिए अगर सूबाई हुकूमत वफाक से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ दो, वफाक का जवाब पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं। चेयरमैन साहब, ये लॉकडाउन का फैसला हुकूमत का बहुत अच्छा था और इसका फायदा भी हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अवाम इससे तंग आ गए। खास तौर पे रमज़ान का महीना है, लोग इबादत भी करना चाहते हैं, लोगों का कारोबार भी बिल्कुल बंद है। जब आपने ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी है तो वो चंद मखसूस लोगों को, लेकिन उससे भी शहर में अगर आप देखें सूरत हाल तो अमली तौर पर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है शहर में, लोगों का रश भी वही है, तो बेहतर लोग भी तंग आ गए, तो कम अज कम ईद का मौका है, कुछ शॉपिंग सेंटर खुले, लोग उसको ईद की खरीदारी भी करनी है, तो SOPs कुछ इस तरह का कोई एहतमाम जरूर करें कि ये जो लोग तंग आ गए लॉकडाउन से, और कहीं गैर मकबूल फैसला था जो आपने सामने भी चेक किया, लेकिन इसकी बार बार तोसी से क्या आप मजीद पे जा रहे हैं पीछे? भाई एक तो जब हमने ये फैसला लिया, हमने अवाम का सेहत और ज़िंदगी का अवाम का सेहत और ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए ये फ़ैसले लिए, और ये फ़ैसले हमने आइसोलेशन में और अकेला नहीं लिया। सूबा सिंध ने भी किया, सूबा पंजाब ने भी किया, सूबा बलोचिस्तान ने भी किया, पख्तूनख्वा बाकी सब सूबे ने भी किए। मैं सवाल भूल जाऊंगा अगर आप बाकी सब सूबे ने किए ना हो। आपका जो सवाल है कि लॉकडाउन कितना इफेक्टिवली लोग इस लॉकडाउन के साथ दे रहे हैं, तो मैं जैसे मैंने पिछले सवाल में भी जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि, और वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा कि जो शुरू हमारे जो हफ्ते थे ना सिर्फ सिंध में मगर मुल्क भर में, इसलिए कि वफाक भी और सूबाई हुकूमतों इस पे ज़ोर दे रहे थे तो अवाम ज़्यादा साथ दे रहे थे। जब इस लॉकडाउन का WHO का गाइडेंस का, डॉक्टर्स का तजवीज़ के ख़िलाफ़ मीडिया पे वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से एक मीडिया कैंपेन चलाया गया, तो अवाम खुद तंग भी हुए और तंग करवाएंगे। और मैं जानता हूँ कि अवाम तंग होते जा रहे हैं, हम सब तंग होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि इनका सेहत का और इनका जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर सिंध का अवाम बाद में फ़ैसला करे कि हमने उनको मुंतखब नहीं करना है तो हमें इलेक्ट ना करे,
لیکن میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ میرے صوبے کے عوام کا صحت اور زندگی کا تحفظ میرا کام ہے. اور اس لیے کہ کوئی تنگ آ رہا ہے، کسی بزنس کا وہ نہیں چل رہا ہے جیسے چلنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہم اس قسم کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں. اگر عوام کا صحت اور زندگی پہ اثر کے مطابق ہم فیصلے لے سکتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ایک ٹول ہے، ایک پورشن ہے ایک اوور آل اسٹریٹجی میں، اور کسی صوبہ کو وہ مدد نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کمپریہنسو اسٹریٹجی. آپ کا لاک ڈاؤن کا جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی، کانٹیکٹ ٹریسنگ کا کیپیسٹی جو ہونا چاہیے، اس قسم کا سپورٹ جو ملنا چاہیے جو آپ کا لاک ڈاؤن کو زیادہ کامیاب کرے گا، وہ نہیں ہو رہا ہے. وزیر اعظم خود ہر دن کہتا ہے کہ غریب کا سوچے، غریب کا سوچے، غریب کا سوچے، لیکن BISP کے علاوہ وہ ان کو کچھ کے ریسیپینٹس کے علاوہ نہ ڈیلی ویج ارنرز کو نہ کسی اور مزدور کو 1 روپیہ دیا گیا. تو ہمارا لاک ڈاؤن تب زیادہ افیکٹو ہوگا کہ اگر ہمارے عوام کو، ہمارا مزدور کو جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، BISP جیسے وفاقی حکومت دیتی ہے، ویسے ہی وفاقی حکومت کو ساتھ ساتھ ڈیلی ویج ارنرز کے لیے دوسرے کو مدد دینا چاہیے، جو کہ اس وقت تک نہیں دیا گیا. اور عوام ضرور تنگ ہو رہے ہیں، اور جتنا تنگ ہوگی اتنا کم افیکٹو ہمارا یہ اپروچ ہوگا. ہمارا ریکویسٹ ہوگا، کوشش ہوگا کہ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ یہ ایک جو مئی کا مہینہ ہے، یہ ہم سب کے لیے، جیسے آپ نے کہا، سب سے مشکل ہوگا. ہمارا ڈاکٹرز کے لیے، ہمارا نرسز کے لیے، اسپیس کے لیے، رمضان کی وجہ سے بھی. تو اس پہ ہم نے سب جو بھی ہو سکتا ہے کرنا چاہیے تاکہ ہم عوام کا صحت اور زندگی کا تحفظ کریں. اور میں اپیل کروں گا اب سے کہ رمضان کے بعد عید ہوتا ہے، عید پہ ہم کراچی سے اپنے گاؤں جاتے ہیں. اس سال میں ابھی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کراچی سے گاؤں نہ جائیں، کراچی میں ہی رہے. ہمارا اوبیسلی پورا صوبہ میں یہ بیماری پھیل رہا ہے، لیکن جس تعداد میں اس شہر میں پھیل رہا ہے، اسی طریقے سے صوبہ کے باقی شہروں میں نہیں پھیل رہا ہے. تو ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گا. وفاق کا مدد تو ہمیں چاہیے، لیکن عوام کے مدد کے بغیر، آپ کے مدد کے بغیر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا تعاون چاہیے، آپ کا مدد چاہیے. میرے لیے نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نہیں، ہمارا حکومت کے لیے نہیں، ان ڈاکٹرز کے لیے، ان نرسز کے لیے، ان پیرامیڈکس کے لیے جو اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر میرا اور آپ کا صحت کا تحفظ کر رہے ہیں. تھینک یو. میرا سوال ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور وفاق آپ کی مدد نہیں کر رہا، اگر آپ کی اپیل کے باوجود وفاق مدد نہیں کرتا، ویسے نہیں دیتا، تو صورتحال کتنی خراب ہوگی اور اس سے حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ سندھ حکومت پورا کوشش کر رہی ہے کہ اپنے محدود وسائل سے ہم اس بیماری کا، اس گلوبل وبا کا مقابلہ جتنا ہم کر سکے ہم کریں. ہم اپنے ہی زور پہ، اپنے ہی وسائل کے اوپر اس ملک کا سب سے زیادہ ٹیسٹنگ کر رہی ہیں، کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی کر رہی ہیں، اپنا ہاسپٹل بیڈز اور کوارنٹین سینٹرز میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کوشش کریں، ہمارا وسائل، ہمارا ہیومن ریسورس، ہمارا ٹائم فریم کے مطابق ہم اس وائرس کے ساتھ جو اپنے ٹائم کا جنگ لڑنا ہے، اس میں اتنا نہیں ہے کہ ہم یہ اسپیس ہو. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے نہ صرف سندھ کے لیے، ہر صوبہ کو، اس لیے اگر پنجاب حکومت سے ٹیسٹ کرے گا، سے آئسولیٹ کرے گا، اگر بلوچستان اور گلگت اور KP کرے گا تو پھر سندھ کا بھی اثر ہوگا. اگر سندھ برا کرتا ہے اور باقی صحیح کرتے ہیں تو ان پہ بھی اثر ہوگا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کی کریں. ہم ایکسپیکٹ کرتے، امید کرتے، مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ دے. اگر وفاق ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم پھر بھی اپنا کوشش کریں گے، وہ تو ہمارا کام ہے. لیکن یہ پاکستان کی وفاق کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوگا کہ ہم اس قسم کا کرائسس کا مقابلہ کرتے ہوئے، صوبائی حکومت کا مجھے پتہ ہے کہ ان کی ضرورت ہے،
کہ پختونخوا میں جو شرائع اموات ہیں وہ باقی صوبہ سے زیادہ ہے، ان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی بلوچستان سے بھی کم، سندھ سے بھی کم، پنجاب سے بھی کم ہے. ان کے لوگ، ان کے ڈاکٹرز، ان کے وزیر، ان کے بیوروکریٹس دن رات خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں. اگر وفاقی حکومت ان کو مدد کرے، اگر وفاقی حکومت ان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرے، ان کا ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے وہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دے، تو ہم زیادہ سکسیزفل ہوں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے، چھوٹا سا سوال ہے میرا. چیئرمین صاحب، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کرونا سے پریشان نہیں ہے جتنا وہ صرف گورنمنٹ سے یا پیپلز پارٹی سے پریشان ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں وزیر اعظم کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میں نے اس پہ بات کی ہے کہ شروع دن سے یہ کرونا کے بجائے سندھ سے لڑ رہا ہے، اور مجھے نہیں پتہ یہ کیوں ہے اور ہمارا قصور کیا ہے. Thank you.